इमरान खान को इसने नहीं हटाया कि हमें सिर्फ पावर की जरूरत थी। सवाल ये है कि हमें अवाम के हकूक की जरूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की जरूरत है। अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और मार्शल लॉ लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। और जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हो, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। इस दफा भी जब हम हुकूमत पे थे तो मैंने बड़ी कोशिश की, पर दोस्तों ने मेरी बातें नहीं मानी और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। 5-10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली कमजोर हो रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन मुमकिना इंतखाबात का जो पहला सियासी इत्तेहाद है वो इस वक्त बन चुका है, मंजर आम पर भी आ चुका है। नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों से इत्तेहाद करने का फैसला भी कर चुकी है। दो बड़े अहम सवालात हैं जिनका तज्जिया मैं आमिर मतीन साहब से लूंगी। पहला सवाल आपके सामने मैं ये रख देती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से पंजाब में हमें पता है कि उनकी पोजीशन, उनकी जमात की पोजीशन बड़ी कमजोर है, इसके बावजूद वो इसका हल क्यों नहीं निकाल रहे। दूसरा सवाल मैं आमिर साहब के सामने ये रखूंगी कि अगली हुकूमत भी जो बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है कि जिस तरह से तमाम सियासी जमातों से नून लीग इत्तेहाद करना चाहती है आइंदा इलेक्शन के हवाले से, तो क्या अगली हुकूमत भी पीडीएम पार्ट 1 होगी? इसके ऊपर आमिर साहब का तज्जिया लेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के दीगर इश्यूज भी हैं, जैसे कि अवाम के लिए दर्द सर हमेशा रहे हैं माफियाज, मगर इन माफियाज को अदालत की छतरी का ही सहारा क्यों मिलता है, यह आपके सामने भी खौफनाक डिटेल है, वो रखेंगे। और इसके साथ साथ लाहौर समेत 4 ऐसे अजला हैं जहां पर स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सरकार का पूरा जोर इस वक्त दफातर बंद करने पे, तिजारती मराकिज को बंद करने पे, स्कूलों को बंद करने पे, मार्केटों को बंद करने पे है। वो जो कहते हैं कि हकीकी मानों में हल, वो अभी तक क्यों सामने नहीं आ सका, इसके ऊपर भी बात होगी। आमिर साहब, सियासी बहस, सियासी मामलात, इलेक्शन, तमाम चीजें अपनी जगह पर हम बात करेंगे, मगर शायद मेरे पास वो रटे रटाए जुमले होंगे, शायद मैं उसके ऊपर अल्फाज का चुनाव बेहतर ना कर पाऊं, मगर ये जो एक नस्ल कुशी जारी है गाजा के अंदर इजराइल की तरफ से, इसके ऊपर मुझे शर्मिंदगी है कि वो जो आवाजें उठनी चाहिए थी वो चुप है वहां पर। हम सबको शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, मीडिया को ख़ास तौर पे, कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो है टेलीविज़न चैनल्स जो हैं, लोग स्क्रीन के ऊपर जो है ना गाज़ा और फ़लस्तीन और इसराइल, ये इस मौजू के ऊपर जो है ना देख रहे हैं। डे एंड नाइट चल रहा है, ना सिर्फ कि इस्लामी ममालिक जो हैं बल्कि अरब ममालिक, बल्कि मगरब के अंदर, अमेरिका के अंदर जो है, ये लोगों को शायद इस बात का इदराक नहीं है कि अमेरिका में जो ये CNN और ये जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, ये डोमेस्टिकली इतने नहीं देखे जाते। ये पहली दफ़ा हुआ है कि 9/11 के बाद या फिर गल्फ वॉर के बाद जो है ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा, यूक्रेन से भी ज़्यादा जो है ये देखी जा रही है। और दुनिया भर में पब्लिक जो है ना वो बिल्कुल फ़लस्तीनियों के साथ नज़र आ रही है। हमारा मीडिया उस तरह की कवरेज नहीं कर पा रहा। हम अभी भी अपनी दाखिली सियासत और सियासत भी वो वाली के जो बड़ी के इशूलेस है, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ही सेड शी सेड, वही पुरानी कहानी, वही वाली चल रही है। और ये हमारी प्रायोरिटी में आज ही फॉर एग्जांपल देख रहा था कि कितने प्रोग्राम लोग करते हैं, तो हम इसके ऊपर बड़ी तफसीलन करेंगे, मगर मुख्तसर ये बता दें कि ये अभी मैंने ख़ास तौर पे अपने प्रोड्यूसर साहब से कह के ये निकलवाई हैं इमेजेस, जो ये बच्चों के जिस तरीके से वो तस्वीरें हैं वो देखी नहीं जा सकती। देख ले तो वो सारा दिन जो है, रात को नींद नहीं आती और दिन को वो आपकी आंखों के आगे बार बार आते हैं कि ऐसे दिल दहला लेने वाले इमेजेस जो है ना, वो मैंने नहीं कम देखे अपनी ज़िंदगी में, जिस किस्म के रोज़ हो रहे हैं। और ये क्राइसिस है कि वो भी चल रहा है। अब 10,000 से ज़्यादा जो हैं फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हुए हैं। इसराइल का डेथ टॉल जो है 1400 उसी के करीब रफली है। तो रोज़ की 500, 1000, 200, 300 ये अमवात वहाँ पे फ़लस्तीनियों की हो रही हैं। और ये फिगर में नहीं, कहानी छुप जाती है। हर फिगर के पीछे, हर मौत के पीछे एक पूरी कहानी होती है, ख़ानदान होता है, बच्चे होते हैं, वालिदैन होते हैं। तो वो एक पूरी जो तफसील है, और उसमें कोई, मैं समझ रहा हूँ कि ये हमारी मॉडर्न डे के अंदर जिस तरह के वॉर क्राइम्स हमारे सामने हो रहा है, ये आप सही कह रही थी कि ये नस्ल कुशी है
کیونکہ یہ کوئی دو جنگوں میں مقابلہ نہیں ہوا. آپ نے بڑی اچھی بات پہلے کی کہ یہ جو ہے ایک طرف فوج ہے، آرگنائزڈ فوج ہے، دوسری طرف نہتی عوام ہے. بالکل درست بات. اور یہ اس کے اندر کوئی جو باقی تفصیلات ہیں کہ ابھی وہاں پہ نہ پانی ہے نہ دوائیاں ہیں. 3 لیٹر جو ہے نا پانی پر خاندان کو وہاں پہ دیا جا رہا ہے پورے دن کے لیے، نا اس سے زیادہ اویلیبل نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد نہ کھانے پینے، بیکریاں انہوں نے ٹارگٹ کر کے بیکریاں گرا رہے ہیں، ایئر سٹرائکس ان پہ کر رہے ہیں. ہسپتال نہیں چھوڑے، اسکول نہیں چھوڑے، فیملیز نہیں چھوڑی، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، کوئی نو ہولڈز بارڈ، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے جس قسم کا وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. اور اس کے اندر کوئی بریک نہیں نظر آ رہی. سب سے تکلیف دہ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کی جو خبر ہے کہ وہ اپنا گراؤنڈ آپریشن نہ صرف کہ جاری رکھا ہوا ہے، اس کے اندر سٹرائکس بھی بڑھ رہی ہیں، ساتھ میں ایئر سٹرائکس بھی چل رہی ہیں اور زمینی آپریشن بھی چل رہا ہے. اور نتنیاہو کا وہ بضد ہے، انہوں نے کہا جناب یہ انڈیفینٹ پیریڈ تک چلے گا. ان کو جو UN کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی ہے یا اور کچھ مغرب اور مشرق کے ممالک کی طرف سے، سب کو انہوں نے اگنور کیا. ایون امریکہ کو وہ پاز کے لیے بھی بڑی مشکل سے لٹل پازز کے لیے کہ جی گھنٹے کے لیے ہم الاؤ کر دیں گے، اس ٹائپ کی وہ کر رہے ہیں. بڑی لمیٹڈ انسانی پہلو کے حوالے سے بھی گنجائش نہیں نکال رہے. اور ساتھ میں انہوں نے نتنیاہو نے یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے غازہ کے اوپر قبضہ کرنا ہے. اب پورا اس کو، اور جب تک انہوں نے کہا جی یہ سارا مکمل نہیں ہوتا اور وہ اپنے نہیں چھڑوا لیتے اپنے جو ان کے حماس کے قبضے میں جو اسرائیلی فوج اور فوجی اور سویلین ہیں، جب تک یہ جاری رہے گی اور جب تک اب نئی ڈیڈ لائن گول پوسٹ آگے بڑھا دیا کیونکہ جی ہم غازہ پہ قبضہ کریں گے. اب یہ غازہ میں صرف نہیں ہو رہا، ساتھ میں جو مغربی کنارہ ہے ویسٹ بینک، وہاں بھی 163 جو ہے لوگ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ایئر سٹرائکس ادھر بھی ہو رہی ہیں. سو یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. بس کیا کریں، اس کے اوپر بس جتنا افسوس کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے آج اسی لیے یہ سیاست بعد میں کرتے رہیں گے، ہم نے کہا اس سے شروع کریں، کل پرسوں ترسوں اس کو تفصیلاً ہم زیادہ بہترین انداز میں، زیادہ انفارمیٹیو طریقے سے آگے بڑھائیں گے. آگے بڑھنے سے پہلے عامر صاحب میں ذرا لوگوں کے لیے بتا دوں کہ جن بیکریوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ کوئی کیک پیسٹری کی بیکریاں نہیں ہیں. یہ وہ بیکریاں ہیں جو جیسے پاکستان کے اندر تندور ہوا کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک بیسک روٹی ہے جو لگائی جاتی ہے لوگوں کے لیے، جو عربی روٹی ہوتی ہے. یہ وہاں پر بیکری کے نام سے ان لوگوں کو جانا جاتا ہے. ان چیزوں کو تندور کہہ لینا اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہاں پہ پبلک کے لیے بتانا بڑا ضروری ہے کہ وہاں پر بیکری کا مطلب کیا ہے. ہمارے خیبر پختونخوا اور کوئٹہ وغیرہ میں بھی یہ رواج ہے کہ روٹی جو ہے نا وہ تندور سے ہی زیادہ تر آتی ہے، تو یہ تندور ہے وہاں پہ. بالکل ایسا ہی ہے. اب آ جاتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر. عامر صاحب سیاست کو لے کے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ نون لیگ کی جو اپنی لنکا ہے وہ ان کی اپنی ہی ویریفائڈ قسم کی ویب سائٹ نے ڈھا دی ہے. وہ جو آج صبح سے وہ جنازہ نکلا ہوا ہے نا مقبولیت کا، وہ سارے لوگوں نے دیکھ لیا ہے. جی وہ آپ نے ذکر کر دیا کیونکہ آج جو ہے ان کا سارے دن کی جو ایک آپٹکس تھی وہ بڑی ان کے لحاظ سے نون لیگ کے دیکھیں تو بڑی مثبت تھی کہ انہوں نے MQM کے ساتھ جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ابھی اس کے اندر، کیونکہ یہ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ یہ بار بار یہ ٹرم استعمال کی جا رہی ہے کہ انتخابی الائنس ہو گیا ہے، تو یہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کلیئر کیا ہے. انہوں نے کہا جناب یہ الیکٹورل الائنس نہیں ہے، ہم اپنے ہی نشان کے اوپر لڑیں گے. تو ابھی کافی سوال ہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی، کیا نون لیگ کے لیے کراچی کے اندر حیدرآباد میں کوئی MQM وہ گنجائش نکالے گی کہ نہیں نکالے گی، کس طرح یہ ہوگا. اب اس کے اوپر کافی سارے سوالات ہیں، مگر اس کی سارے کا یہ جو ایک سروے ہے یہ اب اس کو PMLN ڈیجیٹل کا جو آفیشل ہے اس کا وہ ٹائٹل تھا، ویریفائیڈ ہے ان کا یہ مگر یہ ایک سروے آ گیا اور اس کے اندر جو کلیم یہ کیا گیا تھا کہ 37,000 کا سیمپل ہے جو کہ مناسب ہے. اس میں PTI کو 81% ہیں اور مسلم لیگ ان کو 16% اور پیپلز پارٹی کو صرف 2% ہے. مگر نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیک ہے اور یہ جعلی ہے اور وہ یہ نہیں کہہ رہے. مگر اس کے اوپر یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر یہ جعلی ہے تو یہ انہوں نے ریموو کیوں کر دیا؟ اگر کسی کا مقصد یہ پروپیگنڈا تھا تو پھر یہ وہ اس کو ہٹاتے نہ، اس کو ہٹا لیا گیا. اور نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو یہ فیک ہے، مگر کافی لوگ ہیں جو اس کے اوپر اعتبار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابھی یہ کیونکہ ساری جو کراچی کی MQM کی جو ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو سندھ کے اندر خاص طور پہ آپٹکس اچھے ہیں کہ وہ ان کے لیے وہ اپنے پنجاب سے باہر بھی، کیونکہ نون لیگ کا ایک پرابلم ڈیلیما تھا
المیہ یہ ہو گیا ہوا تھا وہ کہ پنجاب اور پنجاب کے اندر بھی سینٹرل پنجاب تک محدود ہو کے رہ گئے تھے. تو اب یہ وہ سندھ کے اندر انگریس ان کی ہے, ایم کیو ایم سے بات ہو گئی ہے, جی ڈی اے سے انہوں کہہ رہے ہیں بات کریں گے, اور جے یو آئی سے بھی کریں. تو ہر ایک کی چھوٹی موٹی پاکٹس ہیں, اس کے کیا اثرات ہوں گے, کیا شیپ بنے گی, اس کے اوپر وہ سوالات ہیں. کتنا بڑا ڈینٹ ڈلے گا پیپل پارٹی کو یا نہیں ڈلے گا, اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب وہ موجود ہیں. بہت شکریہ فیصل صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی آپ نے سوال فیصل سنی لیا, سرور بی بی نے مجھ سے پہلے دہرا دیا ہے, میں دہرا دیتا ہوں کہ کیا یہ جو آج بڑی انہوں نے آپٹکس پیش کیے ہیں کہ وہ سندھ کے اندر گھس گئے ہیں اور وہ سب مل کے جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہیں لڑیں گے, تو کیا ہاؤ سیریس از اٹ, آپ کتنے اس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ان کا حق بنتا ہے, سیاسی جماعتیں ہیں. آج پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی گھوٹکی میں اپنی تقریر میں بات کی اور پاکستان پیپلز پارٹی ویلکم کرتی ہے. کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ کہاں پر الیکشن لڑیں, کس کے ساتھ اتحاد کریں, کس کے ساتھ نہ کریں. لہٰذا جو ہے وہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اتحاد وہ تو بالکل اخلاقی بات بڑی اچھی آپ نے کی, زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اچھی بات ہے وہ آئیں, بالکل پہلے بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی, مگر اس کو آپ انتخابی طور پہ سیاسی طور پہ اپنے لیے کتنا بڑا خطرہ سمجھتے ہیں اس الائنس کو؟ ہم انجوائے کریں گے انشاءاللہ مقابلہ. ہم اتنا خطرہ انجوائے کرنے کا کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے, میں اس لیے بھی خاص طور پہ پوچھ رہا ہوں. آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے, اس طرح لیں. ہم نے جو اپنے لیے انجوائمنٹ رکھی ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, ہر کسی کا اپنی انجوائمنٹ ہے, لیکن ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے, مقابلے ہونے چاہیے. سیاسی جماعتیں ہیں, اتحاد بھی کرتے ہیں, نہیں بھی کرتے ہیں, ان نے کر لی ہیں. الیکشن سے پہلے بھی اتحاد ہوتے ہیں, سیٹ اسپینڈ بھی ہوتی ہے, الیکشن کے بعد بھی ہوتے ہیں, تو لہٰذا ہم بھی اپنی سب بندی کریں گے. ویسے کل خرم دستگیر صاحب نے بھی, کیونکہ یہ بہت زیادہ ایکسچینج آف جو ہے نا یہ اسٹیٹمنٹس کا ہو رہا تھا, بلاول صاحب نے کہا کہ لاہور کا پرائم منسٹر نہیں ہوگا, پھر آپ کو بھی سن رہا تھا, آپ نے کہا جناب ہم تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, ان کو ہیون فیلڈ جو ہے سنائی دیتا ہے, تو ہمارا کیا قصور ہے. تو مگر کل جو ہے خرم دستگیر ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے, مگر جی یہ بس ایک قسم کا, ان کے الفاظ نہیں تھے مگر مطلب ان کا یہی تھا کہ یہ بس یہ ڈرامہ چل رہا ہے انتخابات کی ہیٹ کی وجہ سے, کہ انتخابات سر کے اوپر آ گئے ہیں, تو یہ بعد میں جو ہے ہم سارے اکٹھے ہی ہوں گے, تو ایز ایف کے پی ڈی ایم دوبارہ وہ آئے گی. مگر آصف زرداری صاحب کے بیان سے کہ انہوں نے ساتھ میں کافی تنقیدی, اس کے اندر کچھ دو ایک پہلو تھے, خاص طور پہ انہوں نے یہ جو کہا کہ میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا دوستوں کو, انہوں نے میری بات نہیں مانی, 5-10 بلین کا اس کا ملک کو نقصان ہو گیا. تو ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ دیکھیں ہم اتحادی جماعت تھے, حکومت پی ایم ایل این کی تھی, پرائم منسٹر پی ایم ایل این کا تھا, اور ہم مشاورت میں تھے اور ہم ہر چیز میں تھے اور مشورے دے سکتے تھے. ڈیسیجنز تو پرائم منسٹر نے لینے تھے, کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, مشاورت ہوتی ہے. 2008 میں ہم وزیر اعظم تھے, ہماری اتحادی جماعتیں مشورے دے رہی ہوتی تھی, پرائم منسٹر ڈیسیجن لیتا تھا, سب کو سننے کے بعد وہ ڈیسیجن لیتے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو وہ بات انہوں نے کی. دوسری بات یہ دیکھیں, ہم بالکل ہمیں اختلافات ہمارا اپنی جگہ پہ ہے, ہم اختلاف رائے رکھتے بھی ہیں, بیانات بھی دیتے ہیں, لیکن ہم اخلاق کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں. ہم کوئی بھی پی ٹی آئی کی طرح یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو گالم گلوچ کریں, بلو دی بیلٹ بات کریں. پولیٹیکل جو چیزیں ہیں وہ بالکل ہم کریں گے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. ہم ڈائلاگس کی پالیٹکس ہم نے ہمیشہ کی ہے, ہم نے ریکانسیلیشن کی پالیٹکس کی ہے. ڈائلاگس ہوتے رہتے ہیں, الیکشن سے پہلے بھی ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد بھی ہوتے ہیں. ماضی میں پولرائزیشن بھی کافی رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی, پی ایم ایل این کی چارٹر آف ڈیموکریسی اس کے بعد سائن ہوا, پی ایم ایل این کیو کے ساتھ بھی ہماری پولرائزیشن رہی. پرویز الہی صاحب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر رہے. تو ہم ایسے اس حد تک جائیں گے, اس پولیٹیکل ہم ایک دوسرے پہ جو ہے تنقید کریں گے کہ ہم کل ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں ملا سکیں, ذاتی اور اخلاق سے گری ہوئی کم از کم بات نہیں کریں گے. اور پالیٹکس ہے, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی نیکسٹ جنریشن میں جو ہے وہ چیز کنورٹ کر لے. بلال بھٹو صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں جو خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پوسچرنگ ہے, دکھاوا زیادہ ہے, کوئی اتنے زیادہ اختلافات شدید کوئی وہ نہیں ہے. آپ مائنڈ نہیں کرتے ہیں کہ وہ سندھ میں آ رہے ہیں, یہ لائنس جو بن رہا ہے وہ لارجلی کیونکہ اس وقت
جو صورتحال ہے پی ٹی آئی تو میدان میں فی الحال جو ہے ان کو کارنر کر دیا گیا ہے، پتہ نہیں وہ کس حالت میں الیکشن یہ لڑیں گے نہیں لڑیں گے، کیا اس کی نوعیت ہوگی کلیئر نہیں ہے. تو اب فار گریبز ہیں کراچی کی یہ سیٹیں ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے کراچی کے اندر بڑی بہتر پرفارمنس کی تھی. تو اس سے آپ کو کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ڈینٹ نہیں پڑتا آپ کی انتخابی پراسپیکٹس کو؟ نہیں، کوئی نہیں پڑتا، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا جمہوری حق ہے کہ پاکستان کی ہر سیٹ پہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی ہے، پی ایم ایل این کا بھی ہے، ایم کیو ایم کا بھی ہے، جتنی جماعتیں ہیں ان کا ہے. پی ٹی آئی کی آپ نے بات کی، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو ڈینٹ پڑا ہوا ہے. کسی نے اس کو ڈینٹ نہیں پڑا، اپنے کرتوت اگر ان کے تھے تو ان کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ڈینٹ پڑا ہوا ہے. وہ یہ کام نہ کرتے جو کام انہوں نے کیا ہے تو ڈینٹ شاید نہ پڑتا ان کو. لہٰذا یہ چیزیں ہیں. دیکھیں، ہم نے تو ایک جنریشن میں کنورٹ کر لیا. ہمارے پرائم منسٹر کے امیدوار بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے، ینگ لیڈر ہیں. پی ایم ایل این ابھی بھی جو ہے وہ اپنے نیکسٹ جنریشن میں کنورژن نہیں چاہتی ہے، اور ان کے کینڈیڈیٹ غالباً وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں ہر پارٹی کی خواہش ہے کہ ان کی پارٹی کا وزیر اعظم ہے. ہم اپنی نمبر گیم کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، نمبر گیم کی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. مجھے بتائیے گا فیصل کریم صاحب، جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں سے اتحاد کرنے کا ہم فیصلہ کر چکے ہیں، نون لیگ کا یہ کہنا ہے. تو آپ لوگوں کی اب اگلی اسٹریٹجی کیا ہے پولیٹیکلی؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا بھی ارادہ ہے کہ پنجاب کے اندر آئے اور زیادہ مارجن سے یہاں بھی آپ سیٹیں حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں. تو کیا نون لیگ کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے، اب میں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لے رہی، مگر نون لیگ کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے ممکن ہے کہ آپ بھی کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ پنجاب کے اندر، پنجاب کی حد تک کوئی اتحاد کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ فی الحال ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. آپ جس کا نام نہیں لینا چاہتی میں لیتا ہوں. آپ پی ٹی آئی کا ذکر کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی فی الحال ارادہ نہیں ہے. نہیں، آئی پی پی بھی پنجاب کے اندر ہے فیصل صاحب، میں اس کا بھی کہہ سکتی ہوں. آپ پی ٹی آئی نام سمجھیں. نہیں، پی ٹی آئی کا میں پوچھ لیتا ہوں، آپ نے صحیح نام لے لیا. آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں کے اشارے آئے ہیں کہ ہم بات چیت پی ٹی آئی سے بھی کر سکتے ہیں، بات چیت کرنے میں کوئی نہیں ہے، اور ان کی انکلوژن کے حوالے سے کہ انہیں الیکٹرل پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے. تو بلاول صاحب کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، تو اس کے پروسپیکٹس پوچھ رہی ہیں. ہمارے پی ٹی آئی سے اس وقت تک نہ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے. فیوچر کا پتہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم کسی پی ٹی آئی سے بات کریں گے تو پارٹی لیڈرشپ اور پارٹی سی اس کا فیصلہ کرے گی، اور اس پارٹی کا بھی کرے گی. لیکن ہم اس پی ٹی آئی کے ساتھ بات کریں گے جس کو لیگلی ایتھورائز ہوگی کہ جو الیکشن لڑ سکتی ہے. جو 9 میں بھی ملوث ہیں، جن کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، وہ یہ عدالتیں فیصلہ کریں گی، اس کے بعد کی بات ہے. لیکن ایسا ابھی تک ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. آئی بی پی کے ساتھ بھی ایسا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی. فی الحال تک کوئی ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ اتحاد. الیکشن کے بعد اتحاد میں بھی ہو سکتا ہے. تو نمبر گیم پہ میں نے بات کی ہے، ہم انشاءاللہ اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ نمبر گیم لے کے آئیں گے، اور پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھیں گے کہ ہماری یہ نمبر گیم ہے، آپ یہ نمبر گیم ہے. ہماری اگر نمبر گیم زیادہ ہوگی تو ہم ان کو دعوت دیں گے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. ان کی زیادہ ہوگی اور فری اینڈ فیئر الیکشنز اگر ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ باقی جماعتوں کو جو ہے وہ دعوت دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی عامر صاحب، کنڈی صاحب نے کہا کہ جی الیکشن کے بعد بھی اتحاد ہو سکتا ہے. الیکشن کے بعد کا جو اتحاد ہے وہ کس مقصد کے لیے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ کنڈی صاحب نے تھوڑا سا وڈرا کیا ہے. جو بیانات آصف زرداری صاحب کی جو آج ٹون تھی بڑی اگریسو تھی، بلاول صاحب کی جو بڑی اگریسو ٹون آئی ہوئی تھی، تو شاید کہیں پتہ نہیں پارٹی کا یہ کنڈی صاحب زیادہ محتاط ہو رہے ہیں. یہ پارٹی کا ڈیسیجن آیا کہ اس کی جو یہ کنفرنٹیشن ہے اس کے لیول کو تھوڑا سا کم کیا جائے. ورنہ کلیئرلی جو آگے بلاول صاحب کی طرف سے یہ اشارے آئے تھے کہ وہ بات چیت جو ہے نا پی ٹی آئی سے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، جس سے یہ تاثر لیا جا رہا تھا کہ ایز اف یہ نہیں پتا کہ آیا وہ ایک قسم کا یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر جناب ہمیں آپ نے بالکل دیوار کے ساتھ لگایا تو پھر ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں کہ ہم ایک قسم کی اس وقت تو ٹیبو ہے نا، پی ٹی آئی تو ٹیبو ہے، تو ہم اس ٹیبو کی طرف بھی وہ جا سکتے ہیں. ایک چیز ہے جس کی طرف ون ہو شیل ناٹ بی نیمڈ جس طرح کہا جاتا ہے، تو ہیری پاٹر کی مثال، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پھر وہ اس زہریلے پھل کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ابھی یہ نہیں تھا پتا کہ یہ صرف دھمکی کی حد تک ہے یا وہ واقعی ایکسپلور کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس میں بہرحال یہ ایک نون لیگ کا ایک تاثر کہ جناب وہ اوپر آ رہے ہیں.
اوپر آ رہے ہیں، اپ کمنگ پارٹی ہیں، اور یہ ظاہر ہے پھر یہ جو تھوڑا سا ڈینٹ تو فرق پڑے گا اس چیز سے، کیونکہ اس وقت وہاں سب سے بڑا تو سوال یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی کا یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ کس حالت میں ان کو کتنا الاؤ کیا جائے گا وہاں پہ کہ آیا وہ الیکشن لڑ پائے. ان کو ڈینٹ تو پہلے بہت بڑے پڑ چکے ہیں نا، ایک تو مقدمات اور یہ باقی جیل میں اور لوگوں کے یہ چل رہے ہیں. دوسرا ان کی کراچی پہ خاص طور پہ جو لیڈرشپ ہے، جو ان کے کی بندے دیکھیں نا، وہ عمران اسماعیل کو دیکھ لیں، علی زیدی کو دیکھ لیں، واڈا صاحب کو دیکھ لیں، تو یہ تمام لوگ یا وہ چھوڑ چکے ہیں یا نکال دیے گئے ہیں، تو وہ ان کی تمام جو ہے کچھ لوگ ان کے استحکام پارٹی میں جا چکے ہیں، مولوی صاحب اور ایک دو تین لوگ، تو وہاں پہ ان کی لیڈرشپ کا تو ایک فقدان کراچی میں نظر آ رہا ہے. اور کراچی کی سیٹس جو ہیں اپ فار گریبس جسے کہتے ہیں نا، وہ ایک ہینگنگ فروٹ ہے، ایک لٹکتا ہوا پھل ہے جس کو ہاتھ پہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے. ایم کیو ایم بھی ظاہر ہے وہ 4 سیٹوں تک آ گئے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ 20 سیٹوں میں سے ہم 17 کے قریب نکالیں. اور پیپلز پارٹی بھی کیونکہ بلدیاتی الیکشن میں ان کو آگے سے زیادہ پذیرائی ملی ہے حیدرآباد اور کراچی کے اندر، تو وہ امید رکھتے ہیں کہ اپنی سیٹیں کراچی کے اندر دوبارہ آئیں گے، کیونکہ پہلے ان کی سیٹیں 4-5 زیادہ ہوتی تھی. پیپلز پارٹی بھی اس وہ جو ویکیوم ایک ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ وہ ویکیوم کتنا بڑا ہے، کیونکہ ابھی یہ کلیئر نہیں ہوا کہ یہ ہیزی ہے کہ پی ٹی آئی کس حالت میں الیکشن لڑ پائے گی. ان کو کیا یہ صرف ٹاپ لیڈرشپ تک محدود رہے گا، یا نیچے بھی جو ہیں ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان پہ پریشر آئے گا اور وہ بالکل آؤٹ کر دی جائے گی، کیا کیا جائے گا. سو وہ ویکیوم کو اس کے لیے سب چکو چوریاں تیز کر رہے ہیں. مگر ابھی سوالات میں نے کہا نا اس کے اوپر ہیں 2-3. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ نون لیگ تو ظاہر ہے سندھ سے پہلے ہی آؤٹ تھی، تو ان کے لیے کوئی بھی وہاں پہ انٹری اگر ملتی ہے ان کو تو ان کے لیے ایک پازیٹیو ہے. مگر کیا وہ فاروق ستار صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمارا انتخابی الائنس نہیں ہے کہ ہم جس طرح جی ڈی اے بنی تھی پہلے جو 2-4 پارٹیاں اکٹھی مل کے، تو وہ نہیں ہے. دوسروں نے جی ڈی اے نہیں کہا. آج سعد رفیق صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم پی ایم ایل این فنکشنل کے ساتھ، پی ایم ایل جو مسلم لیگ فنکشنل ہے ان کے ساتھ بات کریں گے. جی ڈی اے جو ہے وہ مسلم لیگ فنکشنل کے علاوہ اور بھی 2-3 پارٹیاں، اس کے اندر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا جو گروپ ہے ان کے ساتھ ملا جلا کے جو ہے نا 2-3 چھوٹی پارٹیوں کے الائنس ہے. تو الائنس ابھی اس کی کلیئر نہیں کہ کیا اس کی وہ ہوگی. مگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں نون لیگ کیا ان کو دیتی ہے، اور کیا وہ کوئی سیٹ، وہ 17 سیٹیں لینا چاہیں گے تو وہ تو نہیں ایم کیو ایم چاہیں گے کہ کراچی حیدرآباد میں نون لیگ کو اپنی کوئی سیٹیں دے دیں. باقی جو سندھ کے اندر ابھی نون لیگ کے کیا پراسپیکٹس ہوتے ہیں، یہ ساروں کی پاکٹس تو چھوٹی چھوٹی سب کی، جے یو آئی کی بھی ہیں، جی ڈی اے کی بھی ہیں، نون لیگ کی بھی ہیں، مگر وہ بڑی چھوٹی پاکٹس ہیں. جو وہاں پہ جو سندھ کی ایک بہت بڑا 50-60 سال سے آپ دیکھیں نا، وہاں پہ 50-60 کیا ابھی تو جو ہے 60 سال کے قریب ہو گیا سندھ کی، 70 سے لے کے آنورڈ آپ دیکھ لیں 30 اور 50 سال، آدھی سینچری ہو گئی ہے کہ ان کا منوپلی نہیں ٹوٹ پائی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی. تو کیا یہ سب مل کے، اور پیپلز پارٹی کو محسوس تو ہو رہا ہے کہ وہ اس ساری جو ڈویژن ہو رہی ہے جو پائے کی، یہ جو کھیر کھائی جا رہی ہے، ان کو فی الحال اس میں سے کوئی کفگیر ڈالنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، تو اس کی وجہ سے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بدلے میں یہ سندھ میں جا رہے ہیں. مگر پنجاب میں کوئی ابھی پیپلز پارٹی کی خبر نہیں سنی ہے کہ پذیرائی ملی ہو کہ یہاں جو ویکیوم بن رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نون لیگ کے ساتھ یہ بھی کوئی حصہ ڈال رہے ہوں. ابھی تک کوئی ایسی پیپلز پارٹی کے لیے خبر پنجاب میں نہیں آئی. صحیح ہے. پنجاب سے شروع کرتی ہوں، 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں عامر صاحب. جس سے میں نے میں لاسٹ کہہ دوں، یہ جو آپ نے سروے کا ذکر کیا ہے، گو کہ یہ جو ہے انہوں نے ڈینائی کر دیا ہے کہ یہ فیک ہے، ان کا جی یہ اصلی نہیں ہے، مگر کیونکہ یہ ڈیلیٹ ہوا ہے اور اس کے اوپر لوگ اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ ابھی اگر تو یہ ریزنیبلی فیئر پولز ہو گئے تو یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ پی ٹی آئی کو کتنے ہوں گے. تو یہ میرا لیے اصلی بھی کروا لیا جائے تو کوئی ووٹ لینا ایک اور ہوتا ہے، ایک جیری مینڈرنگ کر لینا اور ہوتا ہے، ایک مینیپولیشن کر لینا اور ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
کہ لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے, نعرہ بیچنا پڑتا ہے. تو نعرے کے لیے جو ہے نا فی الحال ان کے جو 2-3 بیانیے ہیں وہ بڑے مشکل سے بکیں گے. اکانومی والا نہیں بکے گا, وہ ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ 2017 کرتے رہتے ہیں. کل خرم دستگیر صاحب کیونکہ اس وقت کامرس کے منسٹر تھے, انہوں نے ڈینائی نہیں کیے تھے جو میں فگرز پیش کیے تھے کہ جناب ان کے دور میں وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ جو آئے تھے اس کی وجہ سے ہم پھر گھٹنوں پہ لگ کے ایم کیو ایم کے پاس جانا پڑا, وہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا پڑا, وہاں سے خرابی شروع ہوئی. اب اس خرابی کو وہ ٹرافی کے طور پہ بیچیں گے, یہ نہیں بکے گا. وہ ووٹ کو عزت دے کا نعرہ بھی پیٹ چکا ہوا ہے, اور نواز شریف کو دکھا کے اور یہ پچھلے 16 مہینے کی گورنمنٹ کو اس اثر کو, اس مہنگائی کے اس فگرز کو ظاہر کرنا بڑا مشکل ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. اور یہ 16 مہینے کی جو انہوں نے جس قسم کی قانون سازی کی ہوئی ہے تو ان کے اوپر بڑے سوال ہیں. سو ابھی یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے, ابھی شروع ہوئی ہے, پارٹی شروع ہوئی ہے. سو دیکھیں کدھر جاتی ہے. میرے پاس 2 سوالات ہیں, ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی, دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. پہلی بات تو یہ, آپ نے پوزیشن کی پنجاب کے حوالے سے بات کی. نون لیگ کی اپنی پوزیشن پنجاب کے اندر, عامر صاحب سرویز آ رہے ہیں, چیزیں آ رہی ہیں, رپورٹرز بتا رہے ہیں, پبلک بتا رہی ہے کہ ان کا موڈ نہیں ہے نون لیگ کے لیے. پہلی بات تو یہ, تو پنجاب کو چھوڑ کے سندھ میں کرنے کیا یہ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے موڈ سوئنگز ہمارے سامنے, اور ہم سب کو پتا ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے. جیسے کوئی ہیوی ویٹ آتا ہے, جیسے کوئی اس طرح کے دن آتے ہیں جس میں آپ کو بھرپور سپورٹ چاہیے, ایم کیو ایم پیچھے چلی جاتی ہے اپنے مطالبات کو لے کے. تو الیکشن کے قریب جا کر یہ کیا کریں گے, یہ اتحاد باقی رہے گا یا پھر دھڑن تک ہو جائے گا؟ بس یہ جو میں نے کہا نا کہ ایک نظر آ رہا ہے ہر ایک کے بیچ میں سے پی ٹی آئی جو ہے یہ ایک تاثر ہے کہ جناب وہ جا رہی ہیں, تو اس ٹکڑے کے لیے ہر کوئی لڑ رہا ہے. پر ایم کیو ایم جو ہے ان کے لیے یہ بھی سوال ہے کہ آیا کیا اتنا آسان ہے. آپ دیکھیں تقریباً کوئی ان کے پاس بھی اخلاقی طور پہ کوئی پارٹی نہیں ہے, پچھلے 90 سے بھی لے لی جائے اگر تو پچھلے 30-35 سال سے وہ کراچی میں ہر پارٹی کے ساتھ رہ چکے ہیں. وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں, نون لیگ کے ساتھ بھی رہے ہیں, زیادہ ان میں سوئچ کرتے رہے ہیں. ابھی حال ہی میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھے. تو کراچی کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. کراچی کے اندر جو کامن ڈینومینیٹر ہے, جس طرح پنجاب کے اندر جو ہے نون لیگ سب سے بڑا کامن ڈینومینیٹر رہا, زیادہ 35-36 سال میں سے 25 سال کے قریب جو ہے وفاق میں, اور تقریباً 30 سال کے قریب جو ہے انہوں نے صوبے کے اندر حکومت کی ہے. تو اس طرح ہی ایم کیو ایم جو ہے کسی نہ کسی فارم میں کراچی اور حیدرآباد میں رہی ہے. کراچی کی جو صورتحال ہے, جو جس طریقے سے بری حالت, جو مرضی وہ بہانے دیں کہ جناب ہمیں دیا نہیں گیا, وسائل نہیں دیے گئے, لوکل باڈیز کو بااختیار نہیں کیا گیا, پر یہ ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں بہرحال ایک بڑی تفریق رہی ہوئی ہے ایم کیو ایم کا, وہ جو مرضی کہیں گے سازش سے ہمیں نکالا گیا. ایک ووٹ بینک کی ڈیوائیڈڈ بھی ہے, کنفیوزڈ بھی ہے. پھر جو لندن والے بھائی ہیں ان کا نہیں پتا کہ کیا امپیکٹ ہے کہ نہیں ہے, ابھی بھی اثر ہے کہ نہیں ہے. سو یہ ابھی اٹس اپ فار گریبس, ابھی یہ بحث جاری ہے. ابھی پارٹی ہر جگہ جو ہے یہ بڑے مشکل ہوگا ان الیکشنز کو پریڈکٹ کرنا, کیونکہ ویریبلز بڑے زیادہ ہیں اس کے متعلق کہ جناب یہ کدھر جائے گی. تو ابھی تو رولز آف دا انگیجمنٹ نہیں طے پا رہے کہ کن رولز کے تحت یہ میچ کھیلا جائے گا. صحیح. تو ابھی تو وہ رولز ڈیسائیڈ ہیں. رولز سے مراد یہ ہے کہ کیا سب سے بڑا کوشچن جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے, کہ پی ٹی آئی کو یہی سلسلہ رہے گا مار دھاڑ کا کہ جیلوں میں رہیں گے, مقدمات میں رہیں گے, اور ان کے لوگ لڑ پائیں گے نہیں لڑ پائیں گے, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر. تو جب تک یہ کلیئر نہیں ہوتا تو باقی تو یہ سروے ایک چیز ہے, کہیں بھی کروا لیا جائے تو یہ نون لیگ کے لیے جو ہے یہ زور زبردستی سے ہی کر لیا جائے تو کر لیا جائے, اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں بریک کی طرف جاؤں گی, مگر بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے اور بھی. عامر صاحب, آپ نے مشکل میں یہ آسان کر دی اپنے تجزیے میں. مجھے یہ بتائیے کہ ویسے تو پورے امریکہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آتی ہیں, سعودیہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آتی ہیں پاکستان کے الیکشنز کو لے کے, چائنا کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم توقع کرتے ہیں بڑا منصفانہ اور شفاف قسم کا انتخاب ہوگا. یہ کتنا اس کو سنجیدگی سے ہمیں لینے کی ضرورت ہے ایسی صورت میں جبکہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہے, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, پابندیاں بھی لگ رہی ہیں, تو چائنا کی سٹیٹمنٹ کو سنجیدہ لینا چاہیے. آپ انٹرویو کو اشارہ کر رہی ہیں, وہ میں نے چائنیز ترجمان کے وہ انٹرویو دیکھا ہے. بیسیکلی چین کی ایک بڑی ایک مروجہ پالیسی ہے کہ وہ ملکوں کے, اپنے دوستوں کے, الائز کے, اور ویسے بھی کسی کے ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر نا وہ اتنا دھیان نہیں, وہاں چاہے منارکی ہو, ڈکٹیٹرشپ ہو, جمہوریت ہو, انہیں فرق نہیں پڑتا.
وہ ریاست کے ساتھ چلتے ہیں اور سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو انہوں نے بیسیکلی کہنے کی کوشش کی ہے کہ جناب ہمارے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز مقدم ہیں اور ان کا انٹرسٹ ہے اس میں کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے, جس کے ساتھ سی پیک اور اس کی BRI کی جو ہے پروجیکٹ جو ہے اس کو فروغ ملے. تو وہ فی الحال یہ فیئر اینڈ فری الیکشن سے زیادہ ان کا سیاسی استحکام اور اقتصادی استحکام کی طرف زیادہ اشارہ تھا کہ وہ چاہیے. تو وہ ظاہر ہے وہ ہماری تشریح ہے کہ وہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کے ذریعے ہی وہ استحکام آئے گا. اگر وہ نہیں آئے گا تو یہاں یہ ایک استحکام پارٹی تو چھوڑیں, باقی بھی استحکام نہیں آئے گا, باقی سب کا بھی استحکام جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. چلیے میں بریک کی طرف چلی جاؤں, فردر کوئی بات کرنی ہو تو مجھے بتائیے, پھر میں بریک کی طرف جا رہی ہوں. بریک کی طرف لے چلیے ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ناظرین, پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر تو ہم نے بات کر لی, اب ہم بات کریں گے پاکستان کے مافیاز کے بارے میں. ایک ایسا مافیا جو ہمیشہ بچ جاتا ہے, جن کے اوپر اربوں روپے کے جرمانے مگر بچ جاتا ہے, وہ کس باریک راستے سے گزر کے بچتا ہے اور یہ باریک واردات آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کو کتنی بھاری پڑتی ہے, یہ ہم آپ کے سامنے خوفناک فگرز رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں. عامر صاحب, میں سٹوری کیا بتاؤں, یہ دکھ بھری داستان آپ ہی سنا دیں کہ ہمیں کتنی مشکل میں ڈال دیتے ہیں یہ مافیاز, اور ان کے اوپر جو چھتری ہے وہ کہاں سے آتی ہے, کیسے آتی ہے؟ جی, یہ پاکستان کا جو بنیادی ایشو ہے نا وہ یہ سٹوری ہے جس کو ہم آج ایڈریس کر رہے ہیں. پہلے بھی کرتے رہتے ہیں, لوگ اس کو ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں, مگر آپ کی دیکھیں نا اس وقت جو مہنگائی ہے وہ کافی, تو چلیں جی وہ کچھ کموڈیٹیز ہیں, اجناس ہیں جو کہ ہم باہر سے منگواتے ہیں, دنیا بھر میں مہنگی ہو گئی ہیں, یا چلیں جی ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے یا اور اکنامک مسائل کی وجہ سے وہ ہیں. مگر ایک بہت بڑا کمپوننٹ جو ہے اس کا ایک وجہ ہے اس مہنگائی کی, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو مافیاز کارٹیلز, یہ میری زبان نہیں ہے, یہ مسابقتی کمیشن کی زبان ہے کہ انہوں نے ان کو کام نہیں کیا نہ جاتا. اس کا بنیادی طور پہ جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ جو آپس میں گٹھ چوڑ کے ساتھ یہ جو مل جاتے ہیں انڈسٹریلسٹ اور مڈل مین اور ریٹیلرز, یہ گٹھ جوڑ کر کے جعلی طریقے سے, غلط طریقے سے جو ہیں پرائسز کو فکس کر دیتے ہیں اور یہ آپس میں مل جاتے ہیں. ابھی آپ کو یاد ہی ہوگا یہ FIA کی جو انکوائریاں کروائی گئی تھی, PTI کو یہ سہرا ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے انکوائریاں کر کے ان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, مگر وہ ایک تو اس کو مسابقتی کمیشن کو ہم اس کو بڑی کر چکے ہیں کام اس پہ, اس کو کام نہیں, جب وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کام نہیں کیا جا رہا تھا کرنے. ان کا جو ہے راحت کونین جو تھی انہوں نے بڑا زبردست کیا تھا, کوئی تقریباً جو ہے یہ اسٹوری پہ تو آتے ہیں کہ جو 560 کے قریب جو ہے نا میجر کیسز ہیں جو کہ عدالتوں میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ پہ فیصلے نہیں کر رہے, اور 10-15 سال ہو گئے ہیں, کئی کیسز ہیں جس کا عدالتیں فیصلہ نہیں کہ نظام کو انہوں نے جکڑ لیا ہے. ساتھ میں مل جاتے ہیں بابو, فائنانس منسٹری خاص طور پہ, وہ اس مطابق کہنے کو یہ ایک اٹانومس ادارہ ہے, مگر اس کا فار ایگزامپل راحت کونین بی بی کو کام نہیں کیا جا رہا تھا کہ ان کی انکوائری جو تھی انہوں نے کئی درجنوں انکوائریاں مکمل کر لی تھی جن کو اب صرف عدالت میں لے کے جانا تھا, تو ان کو کورم ہی پورا نہیں کرنے دیا جاتا تھا کہ اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ایک منیمم 3 ممبر ہوں تو شاید کورم پورا ہوتا ہے, تو وہ کورم ہی نہیں ہونے تھا. کورم کے جو نومینیشن ہوتی ہے وہ فائنانس منسٹری نے کرنی ہوتی ہے, وہ ہونے ہی نہیں دیتے کیونکہ وہ آئیں گی تو انکوائریاں چلی جائیں گی. اب وہ جو آخری اطلاع تھی وہ وہاں سے اب ان کا ٹینیور پورا ہو گیا ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ نیا کون آ رہا ہے, لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, ان کیسز کا کیا بنا ہے اس کے اوپر ہم اس کا فالو اپ کریں گے کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے. مگر اگر وہ عدالتوں میں بھی چلے جائیں تو یہ کہانی ہے, یہ پاکستان سٹوری آف پاکستان یہ ہے کہ 560 کے قریب جو ہے نا کیسز ہیں جو کہ مختلف عدالتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اس کے اندر جو کہ 10 سال سے اس کے اندر آپ کی گندم بھی ہے, سیمنٹ بھی ہے, پولٹری بھی ہے, گاڑیاں بھی ہیں, کوکنگ آئل ہے, گھی ہے, زراعت ہے, پیسٹیسائڈ, آئل اینڈ گیس, پورٹ, شپنگ, پاور, انشورنس, اسٹیل, کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں کے اندر یہ گٹھ چوڑ, یہ کارٹیلز, یہ مافیاز نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 560 کیسز ہیں جو عدالتوں میں ہیں, اور عدالتیں جو ہیں وہاں پہ ہم نے ایک دفعہ فار ایگزامپل جو ہے ایک کیس, تو یہ اس کے اندر جو تکلیف دہ بات یہ ہے
کہ ٹوٹل جو جرمانے ان کے پہ کر چکی ہے جو ہے مسابقتی کمیشن جو ہے وہ 68 ارب روپے کے جرمانے کر چکی ہے، جس کے اندر جو ہے کوئی 6 ارب سیمنٹ پہ ہیں، کوئی 11 ارب جو ہیں وہ ٹیلی کام پہ ہیں، یہ الیکٹرانک گڈز کے اوپر ہیں، گاڑیوں کے اوپر ہیں، تو یہ ان کے اوپر ہو چکے ہوئے ہیں۔ 560 میں سے 170 جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور لارجلی گراؤنڈ یہ لی گئی بھی ہے کہ جناب یہ مسابقتی کمیشن کا، کیونکہ یہ یاد رہے کہ اپیلیٹ کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے سپریم کورٹ، وہاں پہ اگر آئین سے کوئی منافی چیز ہوتی ہے وہ جاتی ہے، تو انہوں نے یہ پلی لی ہوئی ہے 2010 سے 13 سال ہو گئے ہیں کہ جناب یہ آئینی ان کا اختیار نہیں ہے، اور 13 سال سے میری بڑی درخواست ہوگی کہ آج کل بہت زیادہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا ان چیزوں کو نوٹس کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بڑا شور مچایا تھا کہ 2-4 کیسز ہیں جو 13 سال، یہ 170 کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں ہیں، پرائرٹی میں ان کو تو نپٹائیں، ایک فیصلہ کلیئر کر دیں کہ ان کا اختیار ہے یا نہیں ہے، تاکہ بات چلے۔ اس کی وجہ سے یہ 68 ارب روپے کے ان کو جب نہیں یہ جرمانہ ہوتا تو اس کے بعد سے وہ اور انکریج ہوتے ہیں، وہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور عام آدمی سے سفر کرتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے۔ تو یہ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ شور مچایا تھا تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں، تو انہوں نے اپنے رجسٹرار کے ذریعے پوچھا تھا ہم سے کہ جناب یہ بتائیں کون سا یہ کیس ہے، میں کہا جناب یہ 170 کیسز ہیں آپ کے سپریم کورٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ ان کو کر لیں۔ تو یہ ایک بڑا کیس تھا جس کے اندر وہ اعتزاز حسن صاحب پہلے وہ حال بندے پھر ان کی کلیریفیکیشن آئی کہ جناب میں ان کا وکیل نہیں ہوں، بس 13 سال سے وہاں پہ یہ پڑے ہوئے ہیں 170، جس کے اندر کہ عام آدمی ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے، کہ کوئی مذاق ہے کہ 13 سال تک جو ہے ان کی سپریم کورٹ میں پڑی ہیں۔ پھر 210 کیسز ہیں جو کہ اپیلیٹ ٹرائیبیونل ہے، اور وہاں پہ وہ بھی ڈس فنکشنل ہے کہ وہاں پہ بھی جان کے جس طرح اس کا کورم مسابقتی کمیشن کا پورا نہیں ہونے دیتے کہ یہ آگے عدالتوں میں نہیں جائے گا، عدالتوں میں چل جائے تو اس کا جو ہے نا چیئرمین اپیلیٹ ٹرائیبیونل کا نہیں لگا ہوا، وہ بھی کام نہیں کر رہا۔ فائنانس منسٹری نے یہ بھی لگانا ہوتا ہے، یہ میرا حال اس کے اندر عدالتوں نے لگانا ہوتا ہے، تو عدالتوں نے بھی اس کا چیئرمین جو ہے یا ان کی بیچ میں عمل دخل ضرور ہوتا ہے کہ ایپلیٹ ٹریبیونل جو ہے جہاں اپیل کی جا سکتی ہے۔ 210 کیسز جو ہے نا وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی چلتے جا رہے ہیں سلسلہ کہ یہ رک ہی نہیں پا رہا۔ اور ساتھ میں اس کی میں تفصیل تھوڑی سی بتا دوں کہ لوگوں کے لیے یہ ہوش ربا کی تفصیلات ہیں کہ جس طرح فار ایگزامپل آٹا، ہم روتے رہتے ہیں کہ جی آٹا بڑا مہنگا، روٹی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، تو یہ اگر ان کو کہنے کو تو یہ 7.5 کروڑ کا جرمانہ ہے۔ یہ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن جو ہے ان کو 75 ملین کا جرمانہ ہوا ہے۔ یہ پکڑے گئے تھے کہ گندم کی پرائسز کو اندر فکس کر کے اس طرح گٹھ جوڑ کے ساتھ جو ہے نا یہ پکڑے گئے میں کیسز ہیں، یہ سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ ابھی یہ جو اپیلیٹ ٹرائیبیونل ہے جہاں پہ چیئرمین نہیں لگایا جا رہا، یہ وہاں پہ انہوں نے جکڑا ہوا ہے، روکا ہوا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح ہی ری سیل پرائس مینٹیننس جو ہے اس کے اندر جو یہ اس طرح ہی ہے۔ پھر 14 کروڑ روپیہ جو ہے وہ گاڑی والوں کے پاکستان آٹوموبائل مینوفیکچرنگ آتھورائزڈ ڈیلرز ان کے اوپر جرمانہ ہے، ان کے اوپر ہوا ہے۔ تو یہ ساروں کی ایک لسٹ ہے۔ تو جرمانہ جب نہیں ہوتا تو اس سے یہ صرف یہ نہیں کہ یہ جرمانہ لیا جاتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو جب جیل ہوتی ہے، کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں، تو پھر لوگوں کو آئندہ کے لیے ڈر لگتا ہے اور یہ سلسلہ رک جاتا ہے۔ جب نہیں رکتا، کسی کو کوئی پرواہ ہے کہ یار جناب پہلے تو جو ہے اس کو وہیں پہ پکڑ لینا، مسابقتی کمیشن کو کام نہیں کرنے دینا۔ اگر وہاں کوئی شیر کا بچہ یا شیر کی بچی جو کہ یہ رات بی بی تھی، انہوں نے بہت ایک جو ہے نا صحیح طریقے سے اپنی جنگ لڑی ہے، مگر ان کو بالکل کارنر کر دیا گیا تھا، ان کی جو کورم انہوں نے ریگڈ کر دیا تھا، کمیشن ریگڈ کر دیا تھا، پھر اب وہ مکمل ہی نہیں ہو دیا، وہ بیچاری میرا خیال اس طرح ہی روتے پیٹتے جو ہے نا وہ بس انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہ چلی جائیں۔
اب پتہ نہیں اس کا کیا کرنا ہے. اگر فرض کریں چلی جائے آگے عدالتوں میں جو ہے, تو ان کی طرف سے یہ جو کارٹیلز ہیں ان کی طرف سے جو وکیل آتے ہیں وہ کروڑوں روپے والے وکیل آتے ہیں. مطلب وہ ایک وکیل جس کو دیکھ کے جج صاحب اپنی جگہ معزز ہوتے ہیں, مگر وہ آپ کے درمیان ایک لنک ایسا ہوتا ہے کہ جو مہنگے وکیل ہوتے ہیں وہ یہ سیمنٹ والوں کے, آٹا والوں کے, ان کے آتے ہیں. سیدھے طرح کا نا مافیاز کے ہوتے ہیں. مافیا بالکل کارٹیلز ہیں. مافیا یہ الفاظ جو ہے یہ مسابقتی کمیشن نے فار ایگزامپل یہ خود یوز کیا ہوا ہے, یہ انہوں نے خود یوز کیا ہوا ہے, مائنڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کئی مافیا جی ہمیں مافیا کہہ رہی ہے, یہ میں نے نہیں, انہوں نے کہیں اپنی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک کارٹل کے بعد ایک مافیا آ گیا. کارٹل تو ایک جٹ گوڑ ہے نا, گروپ بنا کے آپ یہ کر لیتے ہیں. جس طرح کہ ابھی یہ ایف آئی اے نے رپورٹ میں اپنی نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے ریٹیلر, ڈسٹریبیوٹر, ہول سیلر مل جاتے ہیں آپس میں پرائس چیک کر کے, سب ایک ہی طرح کی وہ آتی ہیں. اور اس کی اگر تفصیلات ایک ایک کیس کی جائیں تو ایک شرمناک تفصیل ہے, مگر چل رہا ہے معاملہ, کوئی وہ نہیں ہے. تو صرف اب یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ اور بیوروکریٹس تو یہ بگ انڈسٹری کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, انہوں نے تو کرنا نہیں کیونکہ ان کے جسٹ ہیں. یہ عدالتوں میں کم از کم جو ہے یہ جو 13 سال سے کیسز پڑے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں, تو یہ باقی آپ کے 50,000 کیسز ہیں ان کو خدا کے لیے بعد میں کرتے رہیے گا. یہ جو 170 کیسز ہیں اس کا ایک ہی موسٹلی ایک گراؤنڈ ہے کہ یہ چیلنج کیا گیا اس بات میں کہ جناب مسابقتی کمیشن کا یہ اختیار ہی نہیں ہے, اس کو آئینی پٹیشن بنا کے یہ پیش کیا ہوا ہے, اس کو حل نہیں ہونے دیتے. لمبی پیشیاں چل رہی ہیں. تو اس کا اگر حل نکال لیں, اس کا حل نکال لیں تو شاید ان کو کوئی شرم آئے. شاید آپ اور میں خبریں کر چکے کہ یار جناب یہ ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ آپ لوگ چور ہیں, یہ عدالت کا یہ فیصلہ آ چکا ہوا ہے مسابقتی کمیشن تو. مگر کیا ہوگا, اب ایک کمزور اپنا لے آئیں گے, وہ پھر اپنی کمزور پروسیکیوشن, ان کے بچارے محدود وسائل ہیں نا, محدود وکیل ہیں ان کے پاس. کوئی بھی بڑا وکیل آئے نا ابھی نیکسٹ اپنی مرضی کا, پہلے تو بات ہے وہ انشور کریں کہ کوئی رات کو نیند جیسی خاتون نہ آئے, کوئی اپنی مرضی کا بندہ یا بندی لائیں گے, مرضی کا قرم لائیں گے, اور وہ کمزور جو طریقہ کار ہے ہمارے ہاں واردات کے استغاثہ کمزور ہو جاتا ہے. جس طرح نیب کے کیسز واپس ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ 5 سال سے کیس لڑ رہے تھے ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, تو یا وہ وڈرا کر لیتے ہیں یا وہ فیصلہ نہیں کرتے, تو لہذا لٹکا رہتا ہے جو ہے. دکھائی کے لیے اگر کمیشن بنانا ہے تو اس کو پھر بند کر دیں اگر اس کے معاملات کو حل نہیں ہونے دیا جانا چاہیے. بالکل یہ آپ نے بڑی اچھی تجویز دی ہے, بند کر دینا چاہیے. کیوں آپ نے یہ آئینی ادارے بنائے ہوئے ہیں, کہنے کو یہ نام کے ادارے ہیں, تو ان کو بند کر دینا چاہیے. بالکل ہے, کیونکہ یہ تو بالکل ایک مذاق کی حد تک بن گیا ہے. مگر وہ ہوتا ہے نا ایگ اینڈ چکن کی بحث ہوتی ہے کہ انڈا پہلے آیا تھا یا مرغی آئی تھی. انڈے چکن کی مرغی کی بحث کے اندر یہ جو مسابقتی کمیشن ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. مہنگائی کے لیے سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر صرف عدالتوں کے ذریعے فیصلے کر دیے جائے, ایک فیصلہ تو کر دینا, یا پھر کہیں جناب کہ یہ کر ہی نہیں سکتے اور آپ جو کہہ رہی ہیں بند کر دیں. ہاں صحیح ہے. چلیے, ایک تو یہ بحث کہ انڈے اور چکن کی بحث ہے, کون پہلے آیا تھا, ایک یہ بحث کبھی حل نہیں ہوگی. دوسری بحث یہ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کہ اسموگ آتی کہاں سے ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان سے آتی ہے, پاکستان کہتا ہے جی دلی سے آتی ہے. یہ بحث بھی لگتا ہے کبھی حل نہیں ہونی. بریک سے واپس آ کے اسموگ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, لاجیکل سوالات بھی ہوں گے وہ سارے ایک طرف, مگر جو بحث کا ایک ٹیزر میں چھوڑ کے گئی تھی مجھے اس کا جواب چاہیے. یہ کب تک ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام عائد کرتے رہیں گے؟ اپنا گریبان جھانکنے کے لیے نہ بھارت تیار ہے نہ پاکستان تیار ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ اسموگ ادھر پھینکتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ اسموگ پھینکتے ہیں. اپنے ماحول کو کوئی صحیح نہیں کرنے والا. یہ تو بالکل ہی ایک ڈھکوسلا, اور یہ ان کی اپنی جو ان کی اربن سروے جو آیا ہوا تھا, یہ ہمارے ساتھ فہد ملک صاحب ہیں, ان سے بھی تفصیل اس کی لیں گے. ان کے اپنے سروے کے مطابق جو انہوں نے رپورٹ دی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جناب یہ 80-85% جو ہے یہ ٹرانسپورٹیشن سے ہے, تو اس کا اگر کمپوننٹ ہے بھی تو بڑا تھوڑا. اور یہ آج تو بالکل مذاق خیز یہ ہے بات کہ جناب یہ بھارت سے آ رہی ہے, کیونکہ یہ میرے فہد ملک صاحب ابھی ایکسپلین کریں گے کہ ہوا کا رخ جو ہے نا وہ پاکستان سے انڈیا جا رہا ہے. وینڈز اس طرف جا رہی ہیں جو آج کل چل رہی ہیں, وینڈز جو ہیں وہ مشرق کی طرف جا رہی ہیں, مغرب کی طرف نہیں جا رہی ہیں. سو یہ یہاں سے تو وہاں جا سکتی ہے, وہاں سے یہاں آج کل ذرا نہیں آ رہی ہے. ہوا کا رخ ڈیفرنٹ ہے, تو جھوٹ بھی وہ بولے. مگر ابھی صرف ہم آتے ہیں پنجاب کے اوپر تو ہے, مگر میں شیئر کر لوں کہ پنجاب اور لاہور کا صرف مسئلہ نہیں ہے. آج کی یہ خبر میں چل رہا تھا
کہ کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، 1.5-2 کروڑ کی آبادی ہے، وہ بھی الحمدللہ، لاہور تو پہلے نمبر پہ تھا ہی، وہ بھی کلوزلی 4تھے نمبر پہ اب آ گیا ہے، اور وہاں بھی جو ہے ورچولی جو لیولز ہیں وہاں بھی ایک ایمرجنسی ٹائپ کی سچویشن بن گئی ہے. تو یہ سارا پاکستان، پنجاب پہلے ہی آپ کا دیکھیں نا 13 کروڑ لوگ تو جو ہیں وہ ایمرجنسی ہو گئی بھی ہے، اور لاہور کے اندر آ گئی بھی ہے. خبر بتا دوں پہلے کہ ابھی جو ہے جمعرات سے لے کے اتوار تک جو ہے نا پنجاب کے اندر دفاتر اور اسکولوں کی چھٹی کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. سولور ڈویژن، گجرانوالہ، ننکانہ اور وزیر آباد میں تو 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور مارکیٹیں، تجارتی مراکز ہفتہ اتوار کو بند رہیں گے. پارکس، ریسٹورنٹ، سینما جو ہے جمعہ اتوار کو بند رہیں گے. اور یہ اس وقت کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اسی لیے یہ کیا جا رہا ہے. یہ دیکھ لیں جو اس وقت حالت ہے، نہ ٹریولنگ ہو سکتی ہے، نہ کاروبار ہو سکتا ہے، اور بچے بوڑھے جو ہیں خاص طور پہ جو ہیں ناک اور گلے کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں وہاں پر، وہ بالکل سانس نہیں لیا جا رہا، آنکھوں میں سے پانی آ رہا ہے، اور یہ سارا سلسلہ بھی جاری ہے. اور یہ جو بالکل وہ یہ شارٹ ٹرم اور وقتی طور پہ تو اس سے دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے. پر ہمیں وہ ایک ایمرجنسی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو گھر تک محدود ہونا چاہیے. ایمرجنسی کا کوئی ہمیں کوئی مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم بھی دے دیں گے، اگلے سال ہم یہ نوحہ نہ پڑیں. وہ ابھی تک نوحہ جو ہے نا ہمیں یہ ساری ایک چل رہا ہے، اینولی چلتا ہے، اور گورنمنٹ اپنا ڈنگ ڈپاؤ جو طریقہ کار ہے وہ ایک اپنا وقت گزارتے ہیں، اور اس کا وہ والا. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی عامر صاحب، اس چیز کے اوپر کیوں نہیں لوگوں کو شعور دیتے؟ یہ جو دھوئیں والی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، پھٹیچر قسم کی گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہوتی. فہد ملک ہمارے ساتھ ہے. فہد، آپ سے میں پوچھ رہا تھا، وہ سوری آپ کی آواز کٹ گئی تھی بیچ میں، کہ ہمیں یہ بتائیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اسموگ جو ہے وہ انڈیا سے آ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو میجرز لیے جا رہے ہیں آر دے اناف؟ دیکھیں، جہاں تک میئرز کا تعلق ہے یہ اناف نہیں، یہ کافی لیٹ بلکہ آئے ہیں. تو یہ میئرز تو ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ تھے. دنیا کے کسی بھی باشعور ملک میں یہ کام آج سے ہفتہ پہلے ہو گیا ہوتا. یہ شٹ ڈاؤنز نیسیسری ہیں بیکاز ایئر کوالٹی ہم سب کی زندگی کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ کرتی ہے، ہم سب کو بیماریوں میں گزارتی ہے، اس لیے بہت ضروری تھے اس قسم کے میئرز ہونا. جہاں تک انڈیا سے آنے والی بات ہے، اس پہ اگر مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا، تھوڑی سی بات لمبی ہے. دیکھیں، چلے میں اگر مان بھی لوں کہ یہ انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے، تو پھر تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا تعین کریں کہ اس کی کتنی پروپورشن انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے، اور پھر جتنے بھی کنسرنڈ عالمی ادارے ہیں ان کے سامنے ہم اس معاملے کو ریز کریں، اور کہیں کہ جی یہ آپ کی وجہ سے ہمارے ملک میں لوگوں کی رائٹ ٹو لائف امپیکٹ ہو رہی ہے، اس لیے کریکٹو میئرز کوئی لیے جائے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم کلیم کریں گے نہیں کبھی، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس ایویڈنس گیدرنگ کے لیے کوئی اکوپمنٹ نہیں موجود، اور دوسرا اگر ہم ایویڈنس گیدر کر بھی لیں تو پنجاب حکومت کا اپنا ادارہ اربن یونٹ نامی کہتا ہے کہ 83% تو لاہور شہر کی کم از کم اگر بات کی جائے 83% تو اس کی کمپوزیشن ٹرانسپورٹ سیکٹر سے فاسل فیول برن ہونے والے دھوئیں سے آتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ انڈیا والی آرگومنٹ ویسے ہی شاید درست نہ ہو. دیکھیں، اس بات میں کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ درست ہو ہی نہیں سکتی، یہ درست ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے کوئکلی میں بتا دوں ویدر والوں سے چیک کیا، انہوں نے کہا جی ہوائیں جو ہے نا وہ مشرق کی طرف جا رہی ہیں، مغرب کی طرف نہیں، یعنی انڈیا پاکستان سے انڈیا جا سکتی ہے، وہاں سے یہاں نہیں آج کل آ رہی ہوا. بالکل، یہ بہت آسان ہے. اس وقت بھی میں نے اپنے سامنے ایک آن لائن سیٹلائٹ میپ کھولا ہوا ہے جس کے اندر ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں کہاں ہوا کا بہاؤ کس طرف ہے. ہمارے لاہور شہر کی طرف تو انڈیا سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ہوا کا دباؤ نہیں آ رہا، جس کا مطلب ہے کہ وہاں سے ادھر آنا کم از کم اس وقت سائنٹیفکلی بھی امپاسبل. جی وہ صاحب میں لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا سب سے بڑی ٹرانسپورٹیشن کیونکہ مسئلہ ہے، تو پبلک ٹرانسپورٹ کا سلوشن بڑا امپورٹنٹ ہے. ساتھ میں فیول کے اوپر جو ہے تمام جو ٹیئرز آف گورنمنٹ ہیں، فیڈرل، وفاقی اور بلدیات کا بہت بڑا رول ہے جو ہمارے یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو یہ جب تک نہیں میجرز لیے جائیں گے، فیول کی تبدیلی اور ایمیشن ٹیسٹ اور یہ ٹرانسپورٹیشن کے مسائل جو ہے حل کرنے پڑیں گے. بالکل، تب تک ہمیں اسی طرح کے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹس کرنے پڑیں گے جن کی ایک اکنامک کاسٹ بھی ہے جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ ایئر کوالٹی کی اپنی ایک اکنامک کاسٹ ہوتی ہے. یہ نہ صرف ہمارے ایگریکلچرل سیکٹر جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر ہے اس کو امپیکٹ کرتی ہے کیونکہ یہ ییلڈز کے اوپر انفلوئنس کرتی ہے.
یہ ہماری بایو ڈائیورسٹی کو بھی امپیکٹ کرتی ہے. یہ ریسپیریٹری اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کی وجہ بھی بنتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ہیلتھ بل اوپر جاتا ہے. اس لیے شاید ہمیں یہ آج اس ٹائپ کے ایکشنز اکنامکلی کرپلنگ لگیں, لیکن جو ایئر پولوشن اٹ سیلف ہے وہ بھی ہمارے لیے اکنامکلی کرپلنگ ہی ہے. صرف یہ کہ ہم اس کو اس طرح کوانٹیفائی نہیں کرتے. 6.1% دنیا کا گلوبل جی ڈی پی ورلڈ بینک کے مطابق صرف اور صرف ایئر کوالٹی کی وجہ سے ڈیمینش ہوتا ہے. چلیے دوبارہ سے آپ کو زحمت دیں گے فہد, بہت معذرت, وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا, انشاءاللہ پھر زحمت دیں گے. تو فیول کوالٹی کتنی میٹر کرتی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. کچھ ایڈ اور کرنا چاہیں گے؟ یہ ہے کہ کراچی کے بھی یہ میرے پاس فگر آ گئے ہیں, 336 کا پولوشن جو ہے نا انڈیکس پہ آ گیا, اور 336 کے اوپر بھی جو ہے نا اسکول اور کالج اور سب کچھ بند ہو جاتا ہے دنیا کے کسی مہذب ملک. وہ کراچی والوں نے بھی کہہ دیا ہوگا نا, ہم کیوں پیچھے رہے لاہور سے, وہ بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.